अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रमज़ान मुबारक के 15वें रोज़ा की नशस्त में हाज़िर हैं। याद रखिए, आज का उन्वान बहुत अहम है और ख़ास है। रमज़ान मुबारक के साथ काफ़ी उसकी मुनासबत है। प्यारे दोस्तों, जो साहिब माल होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको माल से सरफराज किया हुआ होता है, माल और दौलत के मालिक होते हैं, तो वो इस महीने के अंदर ज़कात निकालते हैं। और उनके ज़कात निकालने का मकसद ये होता है ताकि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा सवाब अता फ़रमाए, क्योंकि इस महीने के अंदर एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। और इसी तरह जो माल खर्च किया जाए उसका सवाब भी अल्लाह ताला 70 गुना नहीं बल्कि 700 गुना तक अता फरमा देता है। तो प्यारे दोस्तों, ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है। ज़कात की तारीफ़ आप समात फरमाएँ। ज़कात कहते हैं, ज़कात उस मुकर्ररा माल को कहते हैं जिससे अपना हर तरह का नफ़ा ख़त्म करके इंसान रज़ा इलाही के लिए किसी मुसलमान फ़कीर की मिल्कियत में दे देता है, जो ना तो ख़ुद हाशमी हो और ना ही किसी हाशमी का आज़ाद करदा ग़ुलाम हो। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ जो अहले बैत अतहार में से हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं लगती। ज़कात का माना क्या है प्यारे दोस्तों? ज़कात का लफ्ज़ी माना है तहारत, पाकीज़गी, अफ़ज़ाइश, और इसके बाईद माना इज़ाफ़े और बरकत के भी हैं कि अल्लाह ताला ज़कात के ज़रिए माल के अंदर इज़ाफ़ा फरमाता है और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। यानी जो बकिया माल बच जाता है, अल्लाह ताला उसके अंदर अपनी बरकत अता फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, ज़कात की दो किस्में हैं, एक माल की ज़कात है और एक अफराद की ज़कात है। माल की ज़कात आप समझते हैं, सोने चांदी की ज़कात, माल तिजारत, मवेशियों, ज़रात, फलों की ज़कात। और जो अफराद की ज़कात है उससे मुराद सदक़ा फ़ित्र है, जो कि इस रमज़ान मुबारक के अंदर 300 रुपये मुकर्रर किया गया है फ़ितराना। ज़कात का हुक्म प्यारे दोस्तों याद रखें, सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया को नहीं दिया गया, बल्कि इससे क़ब्ल जितने अंबिया किराम और रसूलान आज़म तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म उनको भी अता फ़रमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए हुक्म था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना वअौहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काति व कानू लना आबिदीन। ये हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म ये था, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्दिय्या। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो हुक्म था वो ये, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाअ व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व यूतूनज़ ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। तो प्यारे दोस्तों, कहने का मकसद ये है, ज़कात साबका अंबिया किराम को भी अल्लाह ताला ने ये चीज़ अता फरमाई हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर आयात से पता चलता है ज़कात वो बाबरकत अमल है जिसको अल्लाह ताला ने साबका अक़वामे आलम के लिए मुकर्रर किया हुआ था। अब आइए उम्मत मुहम्मदिया की तरफ। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ख़ास तरीके के साथ हुक्म इरशाद फरमाया है, वाक़िमुस्सलाता वातुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन। नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज की अदायगी करो। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, हमारी जो इस्लामी
عبادات ہیں اور اسلام کا ڈھانچہ وہ 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 عبادات، نمبر 4 حسن اخلاق۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ تمام تر اس دین اسلام کی بنیاد ہے کہ عقائد ہیں، معاملات ہیں اور حسن اخلاق ہیں، عبادات ہیں۔ دین اسلام ان 4 چیزوں کے گرد گھومتا ہے اور یہی اس کے اندر کام دیتی ہے۔ پہلے دوستو، جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کیوں ہوئی ہے؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ یاد رکھیے، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا ہے یہ اس کا فضل ہے، اور اس کے ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس کی میل کچیل کو دھو دیتا ہے اور اس کو چوری ہونے اور بہت سارے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرماتا ہے۔ حضور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی یقیناً اس سے اس کے مال کا شر زائل ہو گیا، مال کا شر ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، تو کہنے کا مقصد یہ زکوٰۃ کا جو مین معنی ہے وہ مال کو پاک کرنا ہے، مال کو تمام تر مشکلات سے محفوظ و معمون قرار دینا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جو اگر اپنی زکوٰۃ نکالیں تو ہمارے معاشی معاملات آرام سے سیٹ ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو امیر کبیر ہیں ان کی زکوٰۃیں بھی کروڑوں میں نکل سکتی ہیں۔ لاکھوں کی بات نہیں ہے، کروڑوں میں نکل سکتی ہیں اگر وہ صحیح معنی ایمانداری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ تو پیارے دوستو، آج کل کی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، غربت ختم ہو سکتی ہے اور ہمارا ملک جو ہے بہت ہی اچھی معیشت کا مالک ہو سکتا ہے۔ لیکن ہے افسوس، یہ لوگ سود خوری کے ذریعے مال کماتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے مال کماتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر اتنا پردے پڑے ہوئے ہیں، مال کی حرص ان کی ختم ہی نہیں ہوتی، جوں کہ توں کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال پیارے دوستو، مال اللہ تعالی نے دیا ہو، اس کو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو باعث ثواب ہے۔ اگر یہی مال دل کے اندر راسخ ہو جائے اور دل کے اندر پڑ جائے تو یہی وبال جاں بن جاتا ہے۔ آخر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس کا واقعہ ہے، اور ابتداءً میں وہ بندہ آیا اور حضور کے ساتھ محبت کا دعوے دار رہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ اتنی محبت ہے، یہ ہے فلاں ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھنے والا تھا، لیکن مال نے اس کو ایسا برباد کیا، ایسا ختم کیا کہ وہ کہیں کا نہ رہا، حتیٰ کہ منافقت کے زمر میں جا پڑا۔ تو پہلے دوستو، مال کماؤ، مال کھاؤ، لیکن کوشش کرو مال کی محبت کو دل میں نہ آنے دو، بلکہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا زمانہ ہے۔ ثعلبہ بن حاطب یہ وہ شخص تھا جس نے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی، مہربانی فرمائے میرے لیے مالداری کی دعا کیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تھوڑا مال جس کا شکر ادا کرنا ہو اس مال سے اچھا ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو۔ اس نے دوبارہ درخواست کی، آقا کریم علیہ السلام نے دوبارہ بھی سمجھایا، لیکن وہ اپنے حال پر ڈٹا رہا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مال اچھا ہے جو تمہارے نبی کے ساتھ مسابقت رکھتا ہو، جیسے تمہارے نبی ہیں ویسی تم حالت بنو۔ لیکن اس نے دوبارہ عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام نے پیارے دوستوں اس کے لیے دعا کر دی۔ اب سنیں گے کتنا مال ہوا اس کا۔
تو پیارے دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کے لیے دعا کی تو اس کی بکریوں میں اتنا اضافہ ہوا جس طرح کے کیڑے سینکڑوں کی تعداد میں کہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس کی بکریاں بھی بڑھتی گئی۔ مدینہ شریف کی گلیاں تنگ ہو گئی، وہ ایک میدان میں چلا گیا۔ تو ظہر اور عصر کی تو جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا، لیکن باقی 3 نمازوں کی جماعت بھی اس سے جاتی رہی۔ لیکن اس کے بعد اور برکت ہوئی، جانور اور اس کے بڑھ گئے۔ اب جمعے کے جمعہ حضور کی بارگاہ میں آتا اور نماز پڑھ کے چلا جایا کرتا تھا۔ پھر یہ ہوا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جمعہ بھی اب وہ بمشکل اس کا ٹائم نکالتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے ثعلبہ بن حاطب کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے سب کچھ بتا دیا، تو حضور نے فرمایا ہے افسوس، اس کے لیے بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ پھر حضور پر صدقے کے احکام نازل ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے 2 شخصوں کو صدقہ لینے کے لیے بھیجا کہ وہ جائیں اور ثعلبہ سے صدقہ وصول کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنو سلیم کی طرف بھی جائیں، وہاں سے بھی صدقہ وصول کریں۔ تو پیارے دوستو جب وہ دونوں شخص اس ثعلبہ بن حاطب کے پاس گئے اور اس نے جب دیکھا کہ یہ رکا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے تو کہنے لگا یہ تو جزیے کی ایک بہن ہے، یعنی جو ذمیوں پر غیر مسلموں پر جزیہ لگایا جاتا ہے نا، تو کہنے لگا یہ تو جزیے کی ایک صورت ہے، یہ تو جزیہ لگایا جا رہا ہے، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اس نے اس طرح کا یہ نازیبہ جملہ کہا قرآن کی آیت کے بارے میں اور آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ پھر کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تم ادھر سے لیتے اور پھر جب میرے پاس سے آنا پھر لیتے جانا۔ پھر وہ 2 صحابہ کرام گئے بنو سلیم کی طرف، وہاں گئے تو انہوں نے بہت اچھے اور خوبصورت جانور چن کے پیش کیے کہ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اللہ کے لیے صدقہ نکالنا ہے، کیوں نہ ان کے لیے خوبصورت مال پیش کیا جائے۔ تو پیارے دوستو اس نے دے دیا، اور جب دوبارہ آئے ثعلبہ کے پاس اور اس کو کہا کہ حضور ہم لوٹ کر آ رہے ہیں تو آپ بتلائیے، تو اس نے کہا ابھی تم جاؤ، اور یہ تو صاف جزیہ ہی ہے جو کافروں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، میں سوچ و بچار کر کے پھر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ بہرحال وہ دونوں صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے اور سارا قصہ ماجرا کہہ سنایا، تو اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو ثعلبہ بن حاطب ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک بندہ گیا اور اس کو جا کر کہا تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس آ اور اپنی درخواست پیش کر۔ پیارے دوستو جیسے اس کو پتہ چلا اب وہ بھاگتا ہوا آیا، مال لیتا ہوا آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں تیرے صدقے کو قبول کروں۔ پیارے دوستو یہ معاملہ چلتا رہا، اب وہ اپنے سر میں مٹی ڈالتا، روتا، گڑ گڑاتا، اور یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر حضور سیدنا صدیق اکبر کی باری آئی، وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا آپ جانتی ہیں میرا کتنا مرتبہ مقام ہے حضور کے پاس اور انصار میں، اب میرے مرتبے کو جانتے لہٰذا آپ میرا ہدیہ قبول فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جب حضور نے قبول نہیں فرمایا تو میں بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح دور عمر آیا، وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، حضرت عمر بن خطاب نے بھی وہی جواب دیا جب حضور نے قبول نہیں کیا تو میں قبول کیوں کروں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، منت سماجت کرنے لگا، رونے لگا، تو حضرت عثمان غنی بھی یہی جواب دیا جب حضور نے قبول نہیں کیا تو میں بھی قبول نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو حضرت عثمان غنی نے قبول نہیں کیا، اسی اسنا میں یہ شخص ہلاک ہو گیا اور اس دنیا سے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو پیارے دوستو دیکھا آپ نے مال کی محبت انسان کو دین بھی چھڑا دیتی ہے،
وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو آخرت بھول جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو مال کی محبت سے بچائے۔ اگر مال دے اور تو اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔